शालोम अलैकुम। मैं हूं मुख्तार अमीम शिलो और हम आपको अदामा टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम तफ़हीमुल किताब में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान है बाइबल मुक़द्दस के मुसन्निफ़ीन कौन हैं। इसराइली अदब के मुताबिक ज़बूर 119 हिजकिया बादशाह ने लिखा था और इस ज़बूर में वो खुदा के पाक कलाम के साथ अपनी शख्सी अकीदत का इजहार करता है। ज़बूर 119 की 89 आयत में वो खालिक खुदा से मुखातिब है और ये आयत मुक़द्दसा इब्रानी मतन और उर्दू तर्जुमे के साथ इस वीडियो के थंबनेल पर मौजूद है। हिजकिया बादशाह अपने खालिक खुदा से मुखातिब है अब्रानी ज़बान में कि लेओलाम यहोवा देवरखा निसाब बशमई, ए खुदामंद तेरा कलाम आसमानों में अब तक कायम है। आपने सुना होगा कि बहुत से गैर मसीही बातें करते रहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो गई है, मगर वो नहीं जानते कि ये तो लोगों की ज़िंदगियां बदल देती है। और अभी आपने हिजकिया बादशाह का बयान सुना, इल्हामी बयान, जो कहता है कि खुदा का पाक कलाम आसमानों में अब तक कायम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। आज के प्रोग्राम में हम तरतीब से बात करने की कोशिश करेंगे कि खुदा का पाक कलाम जो आसमानों में अब तक कायम था, वो क्यों कर ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के लिए ज़रूरी हुआ और उनके कानों तक पहुंचा और उनकी ज़िंदगियां तब्दील कर दी। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पहले खुदा ने इंसानों से ज़ुबानी कलाम किया। पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ठंडे वक्त पर आदम और हवा के साथ गुफ्तगू करने के लिए बाग एदन के पुरस्कून माहौल में जलवा फरोज होता था। फिर हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम रोया में अब्राम पर नाज़िल हुआ। फिर लिखा है कि खुदा ने एक जलती झाड़ी के ज़रिए बुज़ुर्ग मूसा से गुफ्तगू की और मूसा की बहन मरियम और उसके भाई हारून से वो अबर के स्तून में होकर बोला। सैमुल काज़ी अभी बच्चा ही था जब खुदा ने एक आवाज़ के ज़रिए उसे पुकारा और दाऊद बादशाह के साथ नातन नबी के ज़रिए गुफ्तगू की। इसके बावजूद बाइबल मुक़द्दस खुदा का तहरीरी कलाम है और अंबिया कराम को अपना इल्हाम पहुँचाने से पहले खुदा ने खुद इस कलाम को तहरीर किया। और आज के प्रोग्राम की पहली बात है कि खालिक खुदा ने अपने दस्ते मुबारक से मूसी शरीयत के अहकाम अशरा कलमबंद किए थे। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खालिक खुदा ने साल तक इंसानों से ज़ुबानी कलाम करने के बाद आखिरकार अपने कलाम को लिखने का कसद किया। अहकाम अशरा पत्थर की 2 तख्तियों पर कंधा किए गए थे, जो कलाम मुक़द्दस की तहरीरी शक्ल का वाज़ेह सबूत है। क्योंकि लिखा है, जब खुदामंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। खुद की किताब उसका 31वां बाब 18वीं आयत। आज के प्रोग्राम की दूसरी बात है कि इन तख्तियों के बाद खुदा ने अपना इल्हाम लोगों को, बरगज़ीदा लोगों को बख्शा ताकि वो उसके कलाम को लिखें। और दूसरी बात है आज के प्रोग्राम की कि खुदा ने अंबिया कराम को अपना कलाम लिखने का हुक्म दिया। खुदा ने अखलाकी शरीयत यानी 10 अहकाम हाथ से लिखे, अपने हाथ से, मगर शरीयत के बाकी अहकाम बुज़ुर्ग मूसा नबी की मार्फत कलमबंद करवाए। लिखा है कि मूसा ने इस शरीयत को लेकर उसे काहनों के जो बनी लावी और खुदावंद के अहद के संदूक के उठाने वाले थे
اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب 9 آیت۔ شریعت کی کتاب کلام الہی کی تحریری دستاویز تھی۔ بزرگ موسیٰ نے اسے قلم بند کرنے کے بعد عہد کے صندوق میں رکھوا دیا۔ استثنا کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 24ویں سے 26ویں آیت۔ خدا نے عیسیٰ نبی کو حکم دیا کہ اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر، تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے۔ عیسائی کی کتاب اس کا 30واں باب 8ویں آیت۔ خالق خدا نے یرمیہ نبی سے فرمایا کہ یہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ۔ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 30واں باب 2 آیت اور 36ویں باب کی 2 سے 4 آیت اور 27ویں سے 31ویں آیت اور 51 باب کی 60 آیت۔ بزرگ حبقوق نبی اپنا شخصی تجربہ بیان کرتا ہے کہ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں۔ حبقوق کا صحیفہ اس کا 2 باب اس کی 2 نئے نامے کے مطابق پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 14واں باب اس کی 37ویں آیت۔ علاوہ ازیں عہد جدید میں پولس رسول نے عبرانی مسیحیوں کو خط میں لکھا کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کی۔ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی 2 آیات۔ پطرس رسول اس کا دوسرا پہلو پیش کرتا ہے کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعبیر کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ دوسرا پطرس کا خط اس کا پہلا باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت اور اس کے ساتھ پہلا پطرس اس کا پہلا باب 10ویں آیت۔ آج کے پروگرام کی تیسری بات ہے کہ بائبل مقدس خدا کے الہام سے قلم بند ہوئی۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کسی فرشتے یا وحی کی مدد سے قلم بند نہیں ہوئی، بلکہ پولس رسول نے اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو دوسرے پاسبانی خط میں لکھا کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کا 3 باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ بلا شبہ اس حوالے میں پولس رسول نے مقدس تورات، صحائف انبیاء اور نوشتوں پر مشتمل عہد نامہ اول کے ساتھ ساتھ نئے عہد نامے یا انجیل جلیل کی کتب مقدسہ کی طرف بھی توجہ دلائی، جس سے قارئین کو اپنی نجات کے حصول کے لیے دانائی مل سکتی ہے۔ ان صحائف کو الہامی کہنے سے پولس رسول نے ظاہر کیا کہ جس طرح انسان کا سانس یا دم اس کے الفاظ میں شامل ہوتا ہے جس سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح بائبل مقدس میں خدا کا سانس موجود ہے۔ یہ وہی کلام ہے جو خدا کے پاک روح یعنی سانس کے وسیلے سے انسانوں پر نازل کیا گیا ہے، تاکہ انہیں خالق خدا کی پوشیدہ سچائیوں کا علم ہو سکے، کیونکہ بائبل مقدس ان ملہم مصنفین اور انبیاء کرام میں یسوع مسیح کا روح بولتا تھا۔ پطرس رسول اس کی وضاحت پیش کرتا ہے کہ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ پہلا پطرس کا خط اس کا پہلا باب 10ویں اور 12ویں آیت۔ ایتھناگوراس نے الہام کو بانسری بجانے والے سے تشبیہ دی جو بجاتے وقت بانسری سے میٹھے سر نکالتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے انسان کو ایک مشین یا روبوٹ کی طرح استعمال نہیں کیا، کیونکہ انسان مادی چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ خالق خدا نے اسے اپنا پیغمبر ہونے کے لیے بلایا اور اپنے پاک روح یعنی سانس کی معرفت اپنا
پیغام اسے سونپ دیا۔ پھر انبیاء کرام نے اپنی شخصی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسروں تک یہ کلام پہنچا دیا، مگر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں وقت، ماحول، زبان اور حالات کا بھی کافی عمل دخل تھا۔ ہر ایک نبی اور برگزیدہ شخص کی معرفت دیا گیا الہی پیغام ہم تک مختلف رنگ میں پہنچا ہے، لہٰذا خدا کے اس پیغام کو پڑھتے وقت جو بزرگ ابراہم کے وسیلے سے آیا، ہمیں اس کے گلے اور چراگاہیں یاد آتی ہیں۔ یہ اس شاہراہ پر واقع تھیں جو ہاران سے وعدے کی سرزمین کو جاتی ہے۔ یہ منظر اس وقت بدلا جب یوسف اور ماں بعد بزرگ یعقوب نبی ملک مصر میں پہنچے۔ پھر مرد خدا موسیٰ کے بیابانی سفر کے دوران یہ نظارہ ایک بار پھر تبدیل ہو گیا۔ کوہ سینا کے دامن میں گونجنے والی ڈرونی اور گرج دار آوازیں، بزرگ داؤد بادشاہ کے شیریں اور دلکش نغمے، یرمیہ نبی کی اداس اور غمناک التجائیں، آموس کسان کے چبھتے ہوئے پیغامات، لوکا طبیب کے سلسلہ وار بیان اور پولس رسول کے قائل کر دینے والے دلائل اور پر محبت پندونسا ظاہری طور پر ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں، مگر پھر بھی جامع اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ ایک ہی ہاتھ کی تحریر دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا چوتھا اور آخری حصہ ہے کہ بائبل مقدس کے مصنفین کون ہیں۔ خدا قابل باپ نے شخصی طور پر ہمیشہ بنی آدم سے رابطہ استوار کرنے میں پہل کی اور کتاب مقدس کی تحریر و تصنیف کے لیے بھی انسانوں سے کام لیا تاکہ ہر ایک اس کی الہی ہدایات سے فیض یاب ہو اور اس کی لازوال باتوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد خدا موسیٰ نے تورات کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 37ویں باب کی دوسری آیت تک کے بیانات مٹی کی ان 11 تختیوں سے نقل کیے تھے جو اس کے آباء و اجداد نے خاندانی پس منظر، نسب ناموں اور آداب و اطوار کے حوالے سے سینکڑوں سال کی دھوپ چھاؤں میں رقم کی تھی، اور اگلے 13 ابواب اس نے بذات خود تحریر کیے۔ پیدائش کی کتاب کے ابتدائی 5 باب پر مشتمل مٹی کی پہلی 2 تختیاں ہمارے جد امجد بزرگ آدم کے دست مبارک کا شاہکار ہیں، اور اس وقت میں ان تختیوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائبل کے مصنفین کون ہیں، اور یہ تختیاں 11 تختیاں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 37ویں باب کی دوسری آیت پر مشتمل ہیں۔ پہلی تختی پر آسمان اور زمین کی پیدائش کا بیان لکھا ہے، دوسری تختی پر آدم کا نسب نامہ، تیسری تختی پر نوح کا نسب نامہ، چوتھی پر نوح کے بیٹوں کی اولاد، 5ویں پر سیم کا نسب نامہ، 6ٹھی پر تارے کا نسب نامہ، 7ویں پر اسماعیل کا نسب نامہ، 8ویں پر اسحاق کا نسب نامہ، 9ویں پر عیسو کا نسب نامہ، 10ویں پر عیسو کی اولاد کا نسب نامہ، اور 11ویں تختی پر بزرگ یعقوب نبی کی نسل کا نسب نامہ کندہ کیا گیا ہے۔ آئیے بائبل مقدس کے برگزیدہ مصنفین اور الہامی کتابوں کی ترتیب وار جانکاری حاصل کریں۔ بائبل کا پہلا مصنف ہے بزرگ موسیٰ نبی، اور اس وقت میں ان مصنفین کے ناموں کے بارے میں، ان کے پیشوں کے بارے میں، کہاں سے انہوں نے اپنی تصانیف قلم بند کی تھی اور کیا کیا کچھ لکھا تھا، یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بائبل مقدس کا پہلا لکھاری یا پہلا مصنف ہے بزرگ موسیٰ نبی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک چرواہا تھا، عالم تھا، قائد تھا اور نبی تھا، اور اگر آپ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر مقدس استفنس نے شہید ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان کیا اور بیان کیا، اور لوکا طبیب نے لکھا کہ بزرگ موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بزرگ موسیٰ نے مصر میں، مدیان میں، بیابان میں اور مواب کے میدانوں میں جو تصانیف قلم بند کی وہ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے مقدس تورات لکھی، یعنی بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں، پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثنا۔
عبرانی روایت کے مطابق اس نے ایوب کی کتاب بھی قلم بند کی. اور اگر آپ زبور 90 ملاحظہ کریں تو اس کا عنوان ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اس نے زبور 91 بھی قلم بند کیا تھا. بائبل کا دوسرا مصنف ہے یشوع، جو بزرگ موسیٰ نبی کا نائب تھا اور بنی اسرائیل کو بزرگ موسیٰ کے بعد کنعان تک پہنچانے میں اس نے ان کی قیادت کی. سو کنعان میں پہنچ کر اس نے یشوع کی کتاب کو قلم بند کیا. بائبل مقدس کا تیسرا مصنف ہے سیموئیل، جو بنی اسرائیل کا ایک قاضی تھا اور عظیم نبی تھا، جس نے خدا کی باتوں کو کبھی مٹی میں ملنے نہ دیا. اور اس نے اسرائیل میں قضات کی کتاب اور رود کی کتاب اور سیموئیل کی پہلی کتاب کا کچھ حصہ قلم بند کیا. بائبل کے چوتھے اور 5ویں نمبر پر لکھائیوں کے نام ہیں جاد اور ناتن. یہ دونوں انبیاء تھے اور اسرائیل میں انہوں نے سیموئیل کی پہلی کتاب کا بقیہ حصہ اور سیموئیل کی دوسری کتاب قلم بند کی. بائبل مقدس کا چھٹا مصنف ہے بزرگ داؤد نبی، جو ایک بادشاہ تھا، نبی تھا اور ایک عظیم شاعر. اسرائیل میں اس نے اپنی تصانیف جو قلم بند کی وہ اس طرح سے ہے. اگرچہ مزامیر کی کتاب پر مندرج سرناموں کے مطابق بزرگ داؤد نبی نے 73 مزامیر لکھے تھے، تاہم پطرس رسول اور پولس رسول کی شہادت کے مطابق زبور 2 اور زبور 95 بھی اسی سے منسوب ہے. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 4 باب 25ویں آیت اور عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب 7ویں آیت. یوں مزامیر کی کتاب کے 150 مزامیر میں سے 75 زبور بزرگ داؤد نبی کی تخلیق ہے. بائبل مقدس کا 7واں مصنف ہے بنی کورہ، یعنی مجموعی طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے. بے شک ان کا والد تو بزرگ ہارون اور موسیٰ کی مخالفت کر کے ہلاک ہو گیا، لیکن اس کی اولاد خدا کی بڑی وفادار تھی. اور بنی کورہ کے زبور کی کتاب کے 150 مزامیر میں سے 10 مزامیر ہیں اور بنی کورہ شاعر ہیں اور یہودا میں انہوں نے اپنے مزامیر قلم بند کیے. 42 یعنی زبور 42 اور 44 سے لے کر 49 تک، اور اس کے علاوہ زبور 84، زبور 85 اور زبور 87. بائبل مقدس کا 8واں مصنف ہے آصف، جو ایک گلوکار تھا اور شاعر تھا، اور یروشلم میں اس نے کل 12 مزامیر لکھے تھے، زبور 50 اور زبور 73 سے لے کر زبور 83 تک. بائبل مقدس کا 9واں مصنف ہے ہیمان، جو ایک دانشور تھا اور یہودا میں اس نے زبور 88 لکھا. بائبل مقدس کا 10واں لکھائی ہے ایتان، وہ بھی دانشور تھا اور یہودا میں اس نے زبور 89 یا زبور 99 لکھا. اور بائبل کا 11واں مصنف ہے بزرگ سلیمان بادشاہ، جو ایک عظیم دانشور تھا، بادشاہ تھا، نبی تھا اور بہت بڑا شاعر. اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے خدا سے حکمت مانگی تھی اور خدا نے اسے اتنی حکمت دے دی تھی کہ اس زمانے کے لوگ اس کی حکمت سننے کو ترستے تھے. اور جب سبا کی ملکہ بہت بڑا ہدیہ لے کر پہنچی تو اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے تیرے بارے سنا تھا مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا. سو بزرگ سلیمان کی جب تصانیف کی بات کرتے ہیں تو بزرگ یرمیہ نبی سلاطین کی کتاب میں لکھتا ہے، کیونکہ سلاطین کی کتاب ابھی ہم بعد میں بھی ذکر کریں گے بزرگ یرمیہ نے لکھی تھی. سو اس کے مطابق وہ لکھتا ہے کہ سلیمان نے 3000 مثلیں کہیں اور اس کے 1005 گیت تھے. پہلا سلاطین اس کا 4 باب اس کی 32ویں آیت. سو اس طرح سے اس کی 3000 جو ضرب الامثال ہیں ان میں سے صرف 374 ہمارے پاس امثال کی کتاب میں موجود ہیں. باقی اس کی ضرب المثال
بائبل مقدس کی فہرست مسلمان کا حصہ نہ بن سکی، اور اس کے 1005 گیتوں میں سے صرف ایک گیت ہمارے پاس ہے جسے ہم غزل الغزلات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگ سلیمان نے واز کی کتاب لکھی تھی، اور زبور 72، رہے گانا، صدا تکر بسیدہ اور زبور 127 بھی اسی نے قلم بند کیا تھا۔ بائبل مقدس کا 12واں مصنف ہے اجور، جو ایک دانشور تھا، اور یروشلم میں اس نے امثال کی کتاب کا 30واں باب لکھا۔ 13واں مصنف ہے لیمویل، بادشاہ تھا، یروشلم میں امثال کی کتاب کا 31واں باب لکھا۔ 14واں بائبل مقدس کا مصنف ہے بزرگ یونا نبی، جو ایک نبی تھا، اور اس نے اسرائیل میں یونا نبی کا صحیفہ لکھا۔ 15واں مصنف ہے یوئیل، جو نبی تھا، یہودا میں اس نے یوئیل نبی کا صحیفہ لکھا۔ 16واں مصنف ہے آموس، جو ایک کسان تھا، گولر بٹورنے والا تھا، ایک نبی تھا، اور یہودا میں اس نے آموس نبی کا صحیفہ لکھا۔ 17واں بائبل مقدس کا مصنف ہے بزرگ ہوسیہ نبی، جو نبی تھا، اور سامریہ میں اس نے ہوسیہ نبی کا صحیفہ قلم بند کیا۔ 18واں بائبل مقدس کا مصنف ہے بزرگ یسایہ نبی، اور وہ نبی تھا، اور اس نے یروشلم میں یسایہ نبی کا صحیفہ لکھا۔ 19واں مصنف ہے میکا نبی، جو ایک نبی تھا، اور اس نے یہودا میں میکا نبی کا صحیفہ لکھا۔ 20واں مصنف ہے صفنیہ، جو ایک شہزادہ تھا، نبی تھا، اور یہودا میں اس نے صفنیہ نبی کا صحیفہ قلم بند کیا۔ 21واں مصنف ہے ناہوم، جو ایک نبی تھا، اور یہودا میں اس نے ناہوم نبی کا صحیفہ لکھا۔ 22واں مصنف ہے حبقوق، جو نبی تھا، اور یہودا میں اس نے حبقوق نبی کا صحیفہ قلم بند کیا۔ بائبل مقدس کا 23واں مصنف ہے عبدیہ، جو ایک نبی تھا، اور یہودا میں اس نے عبدیہ نبی کا صحیفہ لکھا۔ 24واں مصنف ہے حزقیل، جو ایک کاہن تھا، نبی تھا، اور بابل کی اسیری کے دوران بابل میں اس نے حزقیہ نبی کا صحیفہ قلم بند کیا۔ بائبل مقدس کا 25واں مصنف ہے بزرگ یرمیہ نبی، جو ایک کاہن تھا، لیکن خدا نے اسے نبی بنایا، اور اس نے یہودا میں، مصر میں، اور یروشلم میں سلاطین کی دونوں کتابیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور نوحہ کی کتاب لکھی تھی۔ بائبل مقدس کا 26واں مصنف ہے بزرگ دانیل نبی، جو ایک شہزادہ تھا، یہودی شہزادہ، اور اس نے بابلی وزیر ہونے کا عہدہ پایا، اور بابل میں اس نے دانیل نبی کا صحیفہ عبرانی اور ارامی زبان میں لکھا۔ بائبل مقدس کا 27واں مصنف ہے حجی، اس نے جو ایک نبی تھا، اس نے یروشلم میں حجی نبی کا صحیفہ لکھا۔ 28واں مصنف ہے زکریا نبی، نبی ہونے کے اعتبار سے اس نے یروشلم میں زکریا نبی کا صحیفہ لکھا۔ بائبل مقدس کا 29واں مصنف ہے مردکی، جو فارسی حکومت میں ایک وزیر بنا، اور اس نے سوسن اور اعلام میں آستر کی کتاب قلم بند کی تھی۔ بائبل مقدس کا 30واں مصنف ہے عزرا، جو ایک کاہن تھا، ماہر فقی تھا، اور جب بنی اسرائیل بابل کی غلامی سے واپس لوٹے تو اسے فارسی حکومت کی طرف سے یہودا کا ناظم بنایا گیا، اور یروشلم میں اس نے تواریخ کی دونوں کتابیں لکھیں اور عزرا کا صحیفہ قلم بند کیا۔ بائبل مقدس کا 31واں مصنف ہے نہمیہ، جو ایک ساقی تھا، جب وہ فارسی دربار میں اپنا کام انجام دیتا تھا، لیکن بعد میں جب وہ بابل کی غلامی سے یہودی لوٹے تھے تو فارسی حکومت کی طرف سے اسے یہودا کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اس نے یروشلم میں نہمیہ کا صحیفہ لکھا۔ پرانے نامے کا آخری مصنف ہے 32واں مصنف ملاکی نبی، جو ایک نبی تھا، اور یروشلم میں اس نے ملاکی نبی کا صحیفہ لکھا۔ اس طرح مجموعی طور پر عہد نامہ اول کو 32 مصنفین نے قلم بند کیا۔ ابھی ہم نئے عہد نامے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے بائبل مقدس کا 33واں مصنف ہے مقدس متی رسول، جو ایک محصول لینے والا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے اپنا رسول بنانے کے لیے چن لیا،
اور اس نے ارض مقدسہ اسرائیل میں متی رسول کی انجیل قلم بند کی۔ بائبل مقدس کا 34واں مصنف ہے لوکا، مقدس لوکا، جو ایک طبیب تھا اور مشری تھا، اور اس نے کیسریہ اور روم میں اپنی 2 کتابیں تصنیف کیں، جن میں سے پہلی ہے لوکا کی انجیل اور دوسری ہے رسولوں کے اعمال۔ بائبل مقدس کا 35واں مصنف ہے یعقوب، بزرگ یعقوب، جو یسوع مسیح کا بھائی تھا، اور مسیح کلیسیا جو پہلی مسیح کلیسیا تھی اس میں وہ جو پہلی کونسل ہوئی تھی یروشلم میں، اس کا چیئرمین بھی بنا، جو ایک نگہبان تھا، اوورسیئر تھا کلیسیا میں، اور اس نے یروشلم میں یعقوب کا عام خط لکھا۔ بائبل مقدس کا 36واں مصنف ہے یوحنا مرکس، جو ایک شاگرد تھا، مشری تھا، اور روم میں اس نے مرکس کی انجیل قلم بند کی۔ بائبل مقدس کا 37واں مصنف ہے پطرس رسول، جو ایک ماہی گیر تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے اپنا رسول بنانے کے لیے چن لیا، اور بابل میں اس نے پطرس کا پہلا اور دوسرا عام خط قلم بند کیا۔ بائبل مقدس کا 38واں مصنف ہے پولس رسول، جو اکثر غیر قوم کی طرف سے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنتا رہتا ہے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اور اپنی انجیل کی منادی کی وجہ سے۔ وہ ایک خیمہ دوست تھا، اور بعد میں یسوع نے اسے رسول بنایا، غیر قوموں کا رسول، اور وہ ایک مشنری تھا، اور اس نے کرنتھس، افسس، مقدونیہ اور روم میں انجیل مقدس کے کل 14 خطوط لکھے تھے، مثلا پہلا اور دوسرا تھیسلونیکیوں کا خط، گلتیوں کا خط، پہلا اور دوسرا کرنتھیوں کا خط، رومیوں کا خط، افسیوں کا خط، فلیپیوں کا خط، کلوسیوں کا خط، فلیمون کا خط، عبرانیوں کا خط، پہلا دوسرا تموتیس کا خط، اور تیتوس کا خط۔ بائبل مقدس کا 39واں مصنف ہے یہودا، یہ بھی یسوع مسیح کا بھائی تھا اور شاگرد تھا، اور ارض مقدسہ اسرائیل میں اس نے یہودا کا عام خط لکھا۔ بائبل مقدس کا 40واں اور آخری مصنف ہے یوحنا رسول، جو ایک ماہی گیر تھا، پر یسوع نے اسے اور اس کے بھائی یعقوب کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی اور اپنا رسول بنا لیا، اور اس نے افسس میں اور پتمس کے جزیرے پر مکاشفہ کی کتاب، یوحنا کی انجیل، اور پہلا، دوسرا اور تیسرا یوحنا کا عام خط لکھا۔ اس طرح عہد نامہ اول یعنی تناخ کے 32 عبرانی مصنفین نے 39، جبکہ نہ نامے کے 8 مسیحی لکھاریوں نے خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں مجموعی طور پر 27 کتابیں قلم بند کی۔ یہ الہامی صحائف بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے بعد مختلف مقامات پر ضبط تحریر میں آئے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بائبل مقدس 1600 سال میں لکھی گئی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ عہد نامہ اول 1473 قبل از مسیح سے 1443 قبل از مسیح کے دوران قریباً 1000 سال سے زائد عرصے میں، جبکہ عہد جدید سن 41 مسیح سے سن 98 مسیح تک قریباً 60 سال میں لکھا گیا۔ لہٰذا اس اعتبار سے بائبل مقدس قریباً 1100 سال میں قلم بند ہوئی تھی۔ پطرس رسول رقم دراز ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ دوسرا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 19ویں آیت۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو اسے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور بانٹیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔
اور مزید جانکاری کے لیے اس یوٹیوب چینل ادامہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ.